अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इमरान जावेद आपसे मुखातिब है अपने प्रोग्राम में। हम ये महसूस कर रहे थे कि सेहत के हवाले से पंजाब में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि सामने आ रहे हैं। ये चूँकि अवामी मसला है, बराह रास्त, और कोशिश यही हमारी होती है कि अवामी मसाइल के हवाले से हुक्मरानों को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी आगाह करें कि मसाइल कहाँ पर हैं कि शायद वो इसका तदारक कर सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसी तरह इसमें एजुकेशन के और सेहत के मसाइल भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस पे बहुत सारा काम होना बाकी है अभी। और ये उसी वक़्त मुमकिन है कि जब जो हमारी हुकूमत है, जो लोग इस पे अबूर रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, उनसे मुशावरत भी करें ताकि एक गवर्नमेंट के अलावा भी कोई राय तैयार हो सके इसके ऊपर। अद्वियात के मसाइल हैं और बहुत सारे वहाँ मसाइल पैदा हो चुके हैं। चाहे जगह की हुकूमत अपनी तौर पे कोशिश करती होगी, ये कर रही है, लेकिन इसके हवाले से फिर भी बहुत सारे जो मसाइल हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि हम किसी माहिर को अपने स्टूडियो में बुलाएं। तो हमने दावत दी है मलिक खालिद साहब को। ये हेल्थ की वीक का बहुत बड़ा नाम है, अरसा दराज से सहाफ़त में काम कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, और इनके पास फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह के लोग सरमाया हैं हुक्मरानों के लिए भी। इनकी मुशावरत शामिल करनी चाहिए, इनकी गुफ्तगू सुननी चाहिए ताकि जो मसाइल हैं उनका इदराक हो सके। तो इस सिलसिले में मैं शुरुआत जो इसमें करूँगा वो अद्वियात के हवाले से बहुत सारे मसाइल इस वक्त चल रहे हैं जो कि मेरे खुद भी नोटिस में हैं। तो मैं मकसद से पूछना चाहूँगा कि पंजाब भर के अस्पतालों में अद्वियात की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वो लोगों को मिल रही हैं जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि नहीं? जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब मुझे बुलाने के लिए। गुजारिश सर ये है कि जो है ना सर, तहसील हेडक्वार्टर टाइप के अस्पताल, वहाँ पे तो मतलब पेशेंट को इंटरटेन ही नहीं किया जाता ना जी। जी। पेशेंट अगर आता है तो उसको वो ड्रिप स्लिप लगा के आगे रेफर कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर ये सारा बर्डन जो है ना जी लाहौर के अस्पतालों पे आ जाता है, फिर लोग वहाँ से रेफर होकर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में आ जाते हैं। जी। यहाँ पे सर ये सूरत हाल है कि परचेज के हवाले से ना बड़े मतलब कोई समझ नहीं सके, वो उनको समझ नहीं आ रही ना अफीसरान को किस तरह परचेज करनी है। वो मुख्तलिफ चेंज कर रहे हैं ये परचेज। किस चीज़ की परचेज की बात कर रहे हैं? ये मेडिसिन की परचेज है ना सर। जी। पहले ये होती थी मैनुअल सिस्टम था इसका, टेंडर हो गया, उसके बाद कोटेशन पे वो मतलब खरीदते थे चीजें। जी ठीक। उसके बाद उन्होंने ना सर इसको LPQ पे शिफ्ट कर दिया। LPQ पे जब शिफ्ट हो गया तो LPQ पे वो होता है कि आपस में कंपटीशन होता है वेंडरों का, और जो काम रेट डालता है वो विन कर जाता है। जी। अब ये E-पैड पे ले आए, पर अभी तक ना अस्पताल की इंतजामिया को, ये जो लोग ये करते हैं जो रिलेटेड है इसके फार्मासिस्ट टाइप, उनको ना इसकी समझ ही नहीं आ रही कि E-पैड पे कैसे काम करना है। इसलिए ये ना जी मेडिसिन की बहुत कमी है। हालांकि वज़ीर आला पंजाब बहुत कोशिश कर रही है कि लोगों को मेडिसिन की जनाब मुफ्त सप्लाई दी जाए अस्पतालों में, लेकिन ये जो मुकामी इंतजामिया अस्पतालों की वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। तो ये सूरत हाल है अभी तक। इस वक्त ये अद्वियात ना होने की वजह से इस वक्त कितने सुना है कि ऑपरेशन भी रुके हुए हैं, और वहाँ पे जो पेशेंट हैं वो फार्मेसी पे खड़े रहते हैं लेकिन उनको अद्वियात नहीं मिलती जी। तो इसका कोई हल तो निकालना है। क्या उनको ट्रेन करना चाहिए, जो आपने E-पैड की बात की है, कि क्या उनका ट्रेनिंग सेक्शन चलना चाहिए? तो इसके वाले से आपकी क्या राय है? जी, इस पे सर ये जो E-पैड वाला सिस्टम है उस पर तो उनकी जाहिर है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। उस पर अगर उन्हें ट्रेनिंग होगी किस तरह हमें इसको प्रोसीड करना है, फिर वो काम कर सकेंगे। दूसरी बात आपने ऑपरेशनों की है। ऑपरेशन तो सर दवाई से ही होने हैं ना। अगर मेडिसिन होगी और वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे तो ऑपरेशन होगा ना। अगर ये चीज़ें नहीं है तो ऑपरेशन नहीं होगा। आजकल हम ये देख रहे हैं कि अक्सर डॉक्टर जो हैं वो लोगों को 6-6 माह का ऑपरेशन का टाइम दे रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये न्यू अस्पताल लाहौर का इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे सर सुचर दस्तयाब नहीं है। सुचर मतलब वो धागे को कहते हैं कि जो ऑपरेशन में वो टांके लगाने के इस्तेमाल में आता है। ये किन हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं? ज्यादातर कौन शामिल है? ज्यादातर सर इस वक्त प्रॉब्लम जो है ना वो न्यू अस्पताल में आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे बहुत बर्डन होता है, मरीजों का बड़ा रश होता है, बेपनाह लोग बड़े दूर दराज बल्कि दूसरे सूबों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस वजह की जो इंचार्ज हैं, CEO हैं या कोई MS हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ इस बारे में, क्या कहते हैं वो आपको? एहसन नुमान साहब यहाँ पे CEO हैं जी, वो तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम जो है ना वो सेटलमेंट कर रहे हैं कि किस तरह हमने दवाई की परचेज करनी है, हम इस पे काम कर रहे हैं।
اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اچھا گے۔ یہ تو باڈی ہوگی ہاسپٹل کی اپنی، تو ان کے اوپر جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اس میں سیکٹری ہیلتھ ہیں، ایڈیشنل سیکٹری ہیں، ڈپٹی سیکٹری ہوتے ہیں، سیکشن آفیسر ہوتے ہیں، پوری فوج ٹائپ کا کمانڈ ہوتی ہے پوری، تو وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیا وہ وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ کہ نہیں کرتے؟ کیا وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ابھی یہ سیکٹری صاحب جی نئے آئے ہوئے ہیں، مثلا کوئی 1.5 ماہ ہوا ہے ان کو یہاں پہ آئے ہوئے نا جی، اس سے پہلے علی جان تھے، اب یہ ہیں۔ ابھی تو یہ مطلب معاملات کو سمجھ رہے ہیں نا، میٹنگز کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ نا، افسروں کے ساتھ، فلاں اسپتال کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، ان سے لائبلٹی کی رزلٹ بھی اس کا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رزلٹ ابھی تک تو سر ظاہر نہیں آیا، مطلب ابھی تک نہ وہ لائبلٹی میں کوئی کلیئر ہوئے ہیں کہ کتنی ہم نے لائبلٹی لوگوں کی کس طرح کلیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح میڈیسن پرچیز کرنی ہے۔ آپ چونکہ عرصہ دراز سے ہیلپ کر رہے ہیں، بیٹ کر رہے ہیں اس کی، آپ کے خیال میں یہ فوڈ پروف سسٹم کیسے کیا جا سکتا ہے کسی ہاسپٹل کو تکلیف نہ ہو، ان کو اسموتھلی ان کو بجٹ ملے، یہ اپنے بجٹ کو یوز کریں، اس کی کمیٹی بننی چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے؟ کیا پرانا سسٹم ای پیڈ سے بہتر تھا کہ کیا وہ واپس لانا چاہیے پرانا سسٹم، کہ اس کو بہتر کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے؟ اس کے وجہ سے آپ کی تجاویز کیا ہیں؟ سر یہ دیکھیں ای پیڈ ابھی جیسے جیسے جدید دور آ رہا ہے تو چیزیں جدید ہی ہوں گی، اس میں یہ ہے کہ کرپشن بڑی کام ہوتی ہے، یہ جو سسٹم ہوگا نا اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جو بندہ کام ریٹ ڈالے گا وہ ون کرے گا، یہ وہ دوسرا ملاپلی ہوتی تھی پہلے کہ وہ جناب جس بندے کو مرضی وہ چاہے آفیسر وہ کام دے سکتا تھا جو پرچیز نہیں ہوتا تھا۔ ابھی اس سے یہ معاملات تو یہ بہتر ہو رہے ہیں، پر یہ ہے کہ نا سر مطلب سیکٹری صاحب کو فوری طور پہ اس پہ انیشیٹو لینا پڑے گا، ہسپتالوں کو بجٹ دیا جائے، مطلب جس طرح کے اسپتال ہے جو ان کے معاملات ہیں اس حوالے سے ان کو بجٹ دیں گے وہ آگے کام چلے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ دیکھنے میں آیا کہ ہاسپٹلس میں جو کلریکل سٹافس ہیں، چاہے وہ اکاؤنٹ کا سیکشن ہے یا کوئی اور سیکشن ہے، پرچیز کا سیکشن ہے، وہاں پہ لوگ سال سال تعینات رہتے ہیں اور ان کی روٹیشن نہیں ہوتی یا وہ کسی دوسرے طرف منتقل نہیں کیے جاتے، اس کی وجہ سے بھی سنا ہے کہ کوئی مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک اجارہ سی قائم ہو جاتی ہے ان کی۔ کیا آپ کے خیال میں روٹیشن کا عرصہ کتنا ہونا چاہیے ہاسپٹلس کے اندر؟ اس کی وجہ سے آپ کی تجاویز کیا ہیں؟ سر یہ دیکھیں ای پیڈ ابھی جیسے جیسے جدید دور آ رہا ہے تو چیزیں جدید ہی ہوں گی، اس میں یہ ہے کہ کرپشن بڑی کام ہوتی ہے، یہ جو سسٹم ہوگا نا اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جو بندہ کام ریٹ ڈالے گا وہ ون کرے گا، یہ وہ دوسرا ملاپلی ہوتی تھی پہلے کہ وہ جناب جس بندے کو مرضی وہ چاہے آفیسر وہ کام دے سکتا تھا جو پرچیز نہیں ہوتا تھا۔ ابھی اس سے یہ معاملات تو یہ بہتر ہو رہے ہیں، پر یہ ہے کہ نا سر مطلب سیکٹری صاحب کو فوری طور پہ اس پہ انیشیٹو لینا پڑے گا، ہسپتالوں کو بجٹ دیا جائے، مطلب جس طرح کے اسپتال ہے جو ان کے معاملات ہیں اس حوالے سے ان کو بجٹ دیں گے وہ آگے کام چلے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ دیکھنے میں آیا کہ ہاسپٹلس میں جو کلریکل سٹافس ہیں، چاہے وہ اکاؤنٹ کا سیکشن ہے یا کوئی اور سیکشن ہے، پرچیز کا سیکشن ہے، وہاں پہ لوگ سال سال تعینات رہتے ہیں اور ان کی روٹیشن نہیں ہوتی یا وہ کسی دوسرے طرف منتقل نہیں کیے جاتے، اس کی وجہ سے بھی سنا ہے کہ کوئی مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک اجارہ سی قائم ہو جاتی ہے ان کی۔ کیا آپ کے خیال میں روٹیشن کا عرصہ کتنا ہونا چاہیے ہاسپٹلس کے اندر تاکہ اس عملے کو وہاں سے ہلایا جائے اور دوسرا عملہ وہاں پر آئے، تو پھر پرفارمنس بننی شروع ہوگی، میرے خیال میں کوئی کمپٹیشن پیدا ہوگا اور وہ جواب دہ بھی ہوں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں سر یہ ہے نا کہ جو دیکھیں ہسپتال جس ملازم کو بھرتی کرتا ہے نا جی، اس کا اوڑھنا بچھونا اسی اسپتال میں ہوتا ہے، اس کو قانوناً وہ ٹرانسفر دوسرے اسپتال میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایم ایس کی اتھارٹی ہوتی ہے اس کو بھرتی کرنا، اور وہ ساری زندگی بندہ اسی اسپتال میں اپنی زندگی گزار۔ میرے خیال میں اس میں چینجنگ کرنی چاہیے۔ ہاں یہ چینجنگ کرنی، مطلب یہ نا کہ اس کے لیے تو قوانین بنانے پڑیں گے نا جی۔ ابھی انہوں نے کچھ کیا بھی ہے کہ پچھلے سیکٹری صاحب نے کوئی 190 کے قریب ملازم یہاں سے ٹرانسفر کیے تھے، وہ ان کو سیکٹریٹ رپورٹ کروائی تھی، انہوں نے 100 ٹیمیں بنائی تھی جنہوں نے لوگوں کو جناب جا کے نشاندہی کی کہ یہ بندے کریکٹ ہیں، یہ صحیح کام نہیں کر رہے، ان کو جناب رپورٹ کروا دی وہاں پہ۔ اب وہ 9-10 مہینے تو بیچارے وہیں پہ رہے ہیں، اب ان کو انہوں نے مختلف اسپتالوں میں تعینات کیا نا جی، سیم اسپتالوں میں نہیں کیا، دوسرے اسپتالوں میں جا کے ان کو تعینات کیا۔ آپ کے خیال میں بہتر نہیں، تھوڑا چینج ہونا چاہیے؟ ہاں یہ بہتر ہے سر، ہونا چاہیے، یہ تو مطلب ایک قانون بن گیا نا کہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو پھر یہ تو قانون جیسے ہوگا اس حساب سے وہ کام کیا جائے۔ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کا مجھے بتا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لاہور کی آبادی اس وقت 3-3.5 کروڑ سے اوپر ہی جا چکی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں سے لوگ ریفر کی جاتے ہیں، وہاں پر جو ایم ایس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں پر اپنا کام کریں، اور حکومت کی میرا خیال ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر ان کو سہولیت دیں،
چونکہ لاہور میں 4 یا 5 بڑے ہاسپٹل ہیں جو کہ پیشنٹ لیتے ہیں، اور یہاں بڑی بری صورتحال ہے کہ ایک بیڈ کے اوپر کوئی 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر ان کا ایک ہے اور مریض وہاں پر 100 کھڑا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال تحصیل ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہو یا آپ حکومت کو کوئی مشورہ دینا چاہ رہے ہوں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو کم از کم مائنر سرجری کے اوپر تو کم از کم وہ کمپرومائز نہ کریں. جو جا رہا ہے وہ سیلریز لے رہے ہیں، وہاں بجٹ بھی جا رہا ہے، تو یہ ان کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لاہور اوور لوڈ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں لوگ، مقامی لوگ بھی اس میں تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کی طرف ہی روکیں، اور جو میکسیمم ہم روک سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ریگولیٹری باڈی بننی چاہیے، کوئی اس پہ کوئی مینجمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی کمیٹی بنا دینی چاہیے کہ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کی کارکردگی کا جائزہ لے. آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سر اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نا مختلف شعبہ جات میں وہاں پہ ڈاکٹرز تعینات کیے جائیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، چلڈرن ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہوں گے تو وہ جناب لوگوں کو سہولیات دیں گے صحت کی. دوسری بات یہ ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں وہاں پہ ڈاکٹرز کی بہت زیادہ کمی. اس میں اگلی بات دوسری یہ ہے کہ اکثر آپریشن کے لیے MRI رپورٹ چاہیے ہوتی ہے، CT اسکین رپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ سہولیات ان ہسپتالوں میں موجود ہی نہیں ہے سرے سے. اس لیے وہ جس کا بھی آپریشن ہوتا ہے وہ فوری اس کو ریفر کرتے ہیں کہ جناب اس کو آگے لے جائیں. چلیں تحصیل ہیڈ کوارٹر سے نکل کے ہم DHQ میں آ جاتے ہیں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پر ایک بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے، ڈویژن ہوتی ہے، پوری شہر ہوتا ہے جسے ہم ضلع کہتے ہیں. وہاں پر کم از کم یہ مشینیں تو پرووائڈ کرنی چاہیے میرے خیال میں. ہاں وہ سب کچھ اسپتالوں میں ہیں، کچھ میں نہیں ہے، وہاں پہ بھی یہ اسٹاف کی کمی ہے. دیکھیں اس وقت آپ کی آبادی کا 65% پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، تو اگر سارا اپنا بوجھ اتار کے لاہور کے اندر داخل کریں گے تو یہاں ہر چیز برباد ہو جائے گی. یہاں تو انفراسٹرکچر بچنا ہی نہیں ہے، جو سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو اس لیے میرا خیال ہے تحصیل میں بھی کام کرنے کی، تحصیل میں DHQ میں THQ میں دونوں میں کام کرنے کی ضرورت موجود ہے. ٹھیک ہے جی، ختم کرو. اس میں سر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو ہسپتالوں کی تعداد بڑھانی چاہیے نا جی. دوسرے شہروں میں اور ہسپتال بنانے چاہیے، ان میں سہولیات دینی چاہیے، ڈاکٹرز کو بھرتی کریں. اتنے آپ دیکھیں ڈاکٹر یہاں پہ مارے پھر رہے ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی، پر یہ کہ ان کو نوکری ان کو تحصیل میں بھیجنا ہے یا DHQ میں بھیجنا، تو وہاں پہ ان کو اٹریکشن زیادہ دینی چاہیے، سیلری بڑھانی چاہیے. جس ڈاکٹر کو بھی نئے کو بھرتی کیا نہ جائے اس کو بیسک ہیلتھ یونٹ سے شروع کیا جائے. سب سے پہلے اس کی پوسٹنگ بیسک ہیلتھ یونٹ میں کی جائے، ہاؤس جاب وہاں پہ کمپلیٹ کریں. جی ہاؤس جاب کر کے وہاں پہ لگے، وہ لوگوں کو سہولیات دیتا پھر اس کو بڑے اسپتالوں میں لے کے آئے. یہاں پہ دیکھیں ہر ڈاکٹر کی سر خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بڑے اسپتال میں سروسز میں تعینات کر دیا جائے، نیو میں کر دیا جائے، جبکہ بیسک چیزوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ نیچے سے آئے گا، اوپر آئے گا، پھر اس کو چیزوں کا پتہ چلے. ٹھیک ہے. اچھا وزیر صحت کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا وہ ان چیزوں سے آگاہ ہیں؟ کیا اس کے اوپر انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ کیا وہ لائن اپ ہیں ان کے ساتھ، اپنا سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ کوئی آپس میں کوآرڈینیشن ٹھیک چل رہی ہے؟ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ تو سر ایک عمران وزیر صاحب ہیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری کے ہیلتھ منسٹر ہیں. وہ خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے منسٹر ہیں. جی. تو یہ سر مطلب سیاسی بیس پہ ہے، بیسک ہیلتھ کو تو وہ نہیں سمجھتے نا جی، ڈاکٹر نہیں ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو تو نہیں سمجھتے. وہ تو مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی بیس پہ انہیں منسٹر لگایا ہوا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ مین کردار اس میں بیوروکریسی کا ہوگا. تو بیوروکریسی کا اس کو چیک کرنا ہوگا، جیسے سیکٹری ہیلتھ وغیرہ ہیں تو ایڈیشنل سیکٹریز وغیرہ ہیں، وہ ان کو خود کام کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہوگا. بالکل مطلب یہ ہے نا کہ سر یہ جو بیوروکریسی ہے اصل یہ معاملات کو تو زیادہ یہ چلاتی ہے، اس میں تو ایک ایسے لاگو میٹنگ میں بٹھاتے ہیں، اس کا تو اتنا ہی کام ہوتا ہے. زیادہ کام جو ہوتا ہے وہ ان کا بیوروکریسی کا ہوتا ہے. اچھا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں چونکہ آپ نے ایک اہم مسئلے پر روشنی ڈالی، اور یہ بڑا ایمرجنسی والا معاملہ ہے کہ ادویات نہیں ہیں، اب لوگ وہاں تڑپ رہے ہیں اور شاید نیچے کی طرف سے سب بچے کی رپورٹ اوپر دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو حکومت بھی دیکھے گی. ظاہر ان کی کوشش ہے کہ وہ عوام کو سہولت فراہم کرتے ہیں، اس میں بہتری پیدا ہو. تو اس حوالے سے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم اس پہ مزید پروگرام بھی کریں گے، اور جو مسائل ہیں ہیلتھ کے حوالے سے وہ خاص طور پر اجاگر کیے جائیں گے تاکہ عام آدمی تک حکومت کا ریلیف پہنچ سکے. ہم اس میں پل کا کردار ادا کریں گے، جو ہمارا کردار بطور صحافی ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.